वेलकम टू नावल फैंटेसी। आज हमारा नावल कुन फया कुन है। राइटर है अमरीन अहमद। ये एक ही किस्त का मुकम्मल नावल होगा, तो शुरू करते हैं। वो अंधेरे में बेसिम्त दौड़ रही थी। इसे नहीं पता था वो कहाँ है और यहाँ कैसे आई। वो बस भाग रही थी कि अचानक इसका पाँव फिसला और वो गहरे गड्ढे में गिर गई। वो घड़ा मिट्टी से भरने लगा। वो चीखने लगी, पर किसी ने इसकी आवाज़ ना सुनी। इसे लगा वो किसी कब्र में दफनाई जा रही है। मिट्टी इसके नथनों तक पहुंच चुकी थी। इसका सांस रुकने लगा और तभी इसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठी। कमरे में 0 वाट का बल्ब ऑन था। पंखा फुल स्पीड में चला के वो दिसंबर में भी शदीद घुटन महसूस कर रही थी। इसने जल्दी से कमरे की खिड़कियां खोली और गहरे सांस लेने लगी। बहुत देर ऐसे सांस लेने के बाद वो वापस अपने बेड पे बैठ गई। घड़ी रात के 3 बजा रही थी, पर अब सोने की इसमें हिम्मत नहीं थी। ऐसे ख्वाब इसे हमेशा से आते थे। जब से होश संभाला, इसने ऐसे ख्वाबों को अपना साथी पाया था। शामिर जल्द अज जल्द अपने बाबा से मिलना चाहता था। वो हवा के दोष पे गाड़ी चला रहा था। इसे वो लम्हे आज भी अच्छी तरह याद थे, जब वो 7 साल का भी नहीं था और इसने इस प्यारी सी बेबी का हाथ मांगा था। बाबा, ये बेबी गर्ल कौन है? इसने अपने बाबा से सवाल पूछा। ये वो अभी सोच रहे थे कि शामिर को क्या जवाब दें कि इसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। मैं इसके साथ खेल लूं? ये बहुत प्यारी है। मैं इसे अपना दोस्त बनाऊंगा और इससे शादी करूंगा। आप मेरी शादी करें इससे। इसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। वो शामिर की बात में हंस पड़े और फिर से प्यार से इसे समझाने लगे। जी नहीं, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी आपकी शादी नहीं कर सकते। नहीं बाबा, मैं बड़ा हो गया हूँ। पर इसने जल्दी से छलांगे लगाना शुरू कर दी ताकि वो बाबा को लंबा लगे। इस बार जहांजेब हमदानी के कहके बहुत बुलंद थे। इन्होंने इसे गोद में भेजकर बहुत सारा प्यार किया और जब इसे अलग किया तो वो अपनी इसी रट पे कायम था। आखिर हथियार जहांजेब को ही डालने पड़े और इन्होंने इसे रसानियत से समझाया। शामिर, आप बड़े हो गए हो सच्ची में, पर अभी आपको बहुत पढ़ना है, फिर मेरी तरह एक घर बनाना है, अपना बिजनेस करना है। फिर आप जिससे कहोगे मैं आपकी उससे शादी कर दूंगा। ओके? नहीं पापा, मुझे अब बस इसी से शादी करनी है। ओके मेरी जान, इससे कर दूंगा, प्रॉमिस। जी जी प्रॉमिस। शामिर इन्हें ख्यालों में गुम गाड़ी चला रहा था। आज वो अपना घर बिजनेस सब स्टैब्लिश कर चुका था और अब पापा को इनका वादा याद दिलाना था। गाड़ी चलाते हुए इसे एक हवाला सा गाड़ी की सीट में नजर आया। इसने जल्दी से ब्रेक पे पांव रखा, पर गाड़ी इस वजूद को हवा में उछाल चुकी थी। दूर मुअज्जिन तहज्जुद की सदा दे रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नींद कितनी भी गहरी हो, ये सदा जहांजेब हमदानी को हमेशा जगा देती थी। लेकिन नमाज कायम करने से पहले वो घर से बाहर निकलते और दूर तक नजर दौड़ाते, कहीं कोई आज भी रात की तारीकी का फायदा उठाते हैवानियत पर न उतर पड़ा हो। आज भी वो सड़क पर खड़े इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे जब इनका मोबाइल बजना शुरू हो गया। इन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। नंबर शामिर का था। इन्होंने जल्दी से कॉल रिसीव की कि रात के इस वक्त शामिर की कॉल किसी खतरे का एहसास दे रही थी। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? जल्दी क्लिनिक पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूँ, जल्दी प्लीज। और कॉल कट गई। इन्होंने वहीं से अपनी वाइफ को कॉल की और अपने क्लिनिक जाने का इन्फॉर्म करके गाड़ी निकाली और इसे भगाते क्लिनिक पहुंचे। कुछ ही देर में शामिर भी वहां मौजूद था। इसने गाड़ी से उतरते ही चौकीदार से क्लिनिक से स्ट्रेचर मंगवाया और जहांजेब और शामिर ने मिलकर इस लड़के को गाड़ी से स्ट्रेचर में मुंतकिल किया। आगे का काम अब जहांजेब का था। वो जल्दी से लड़के को अपने क्लिनिक ले गए और ट्रीटमेंट देने लगे। शामिर बेचैनी से क्लिनिक में टहल रहा था। जहांजेब काफी देर बाद कमरे से बाहर आए थे। वो सराहत से इनके पास पहुंचा और लड़के की कंडीशन पूछने लगा। पापा, वो जिंदा है, ठीक है? वो पता नहीं कैसे एकदम गाड़ी के सामने आ गया था। मैंने वहीं इसे फर्स्ट एड दी थी, पर बहुत खून बह रहा था। इसकी परेशानी इसके चेहरे से जाहिर थी। वो एक ही सांस में सब कह गया। जहांजेब ने इसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, डोंट वरी, ही इज फाइन माय सन। तुमने बर वक्त फर्स्ट एड देकर किसी बड़े लॉस से इसे बचा लिया। गुड। पापा, मेरी वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया और आप मुझे गुड कह रहे हैं? इस अपने पापा की ये शाबाश पसंद नहीं आई थी। इसकी इस बात पे जहांजेब एक लम्हे को खामोश हुए। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, इन्होंने इसे टोक दिया और खामोशी से घर जाने को कहा। वो कुर्सी पर बैठे इस लड़के के बारे में सोच रहे थे
बर वक्त फर्स्ट एड या फिर पहले देख लिए जाने पर शामिर के ब्रेक लगाने से इस लड़के को ज्यादा जिस्मानी नुकसान से बचा लिया था। टांगों पर चोट गहरी थी, घुटने के जोड़ मुतासिर हुए थे, पर उम्मीद थी 2 या 3 माह के अंदर वो फिर से चलने के काबिल हो जाएगा। पर रात की तारीकी ने फिर किसी को हैवान बनाया था और वो इस हैवानियत का शिकार हुआ था, और ये नुकसान जिंदगी भर का था। वो समझ नहीं पा रहे थे अब इन्हें क्या करना चाहिए। लड़की को एनेस्थेशिया दे दिया गया था ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी अजियत से कुछ देर दूर रहे। पर क्या वो पुलिस को बुलाएं? अगर बुलाएं तो वो इस लड़के से तफ्तीश के चक्कर में कई बार फिर इससे अजियत में मुब्तला करेंगे और बात सरेआम हो जाएगी। वो जानते थे अगर ये बात किसी को भी पता चली तो दुनिया कभी भी इस लड़के को इज्जत से जीने नहीं देगी, और बस इन्होंने इस बात को राज ही रखने का फैसला कर लिया और इसके घर वालों को ढूंढने की पोशीदा कोशिशें करने लगे थे। घर के पहले से खुले दरवाजे से अंदर दाखिल होते गोपाल ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। इनका बेटा 18 साल का था, पर तबीयत में बहुत लापरवाही थी। इसी के नतीजे में मोहतरम दरवाजा बंद किए बिना सो रहे थे। सफर की थकन के बायस इसे डांटने का इरादा मुलतवी करते हुए वो राहदारी से गुजरते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शावर लेकर वो कुछ फ्रेश हुए तो अपने बेटे के कमरे का रुख किया। कमरे का दरवाजा यहाँ भी पहले से खुला था। वो अंदर दाखिल हुए। सामने अजमीर का बेड था, पर ये क्या, वहां गुच्छम गुच्छा हुई बेड की चादर इनका मुंह चढ़ा रही थी। लेफ्ट साइड के अटैच्ड बाथ का दरवाजा भी खुला था। कमरे की तमाम चीजें बेतरतीब गिरी पड़ी थीं, पर जिस चीज ने इन्हें चौंका दिया वो हनुमान जी के टुकड़ों में बटी छोटी मूर्ति थी, जिसे अजमीर हमेशा अपने पास रखता था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या हुआ है और इनका बेटा किस हाल में है। इन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो, इट्स इंस्पेक्टर माज। सर, मेरे घर में शायद कुछ बहुत बुरा हो गया है। आप प्लीज। गोपाल ठाकुर की आवाज गले में ही अटक गई। वहां बेड की साइड पे रस्सी का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था, शायद बाकी हिस्सा चादर में था। हेलो, आपका घर का एड्रेस बताएं, हम पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर माज घर का तफसीली जायजा ले रहे थे। गोपाल ठाकुर को घर से बाहर ठहरने को कहा गया था। वो बहुत एहतियात से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रहे थे। रस्सी पर स्किन, जिल्द के कुछ जर्रात और खून भी था। इन्होंने रस्सी हनुमान जी की मूर्ति के टुकड़ों, चादर और तमाम जरूरी मवाद लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया। मिस्टर गोपाल, प्लीज आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें, आपसे कुछ पूछगछ करनी बाकी है। गोपाल जिंदगी की मता हारे हुए जवारी की तरह पुलिस जीप की तरफ बढ़ रहे थे। अजमीर इनकी मता कुल था। अजमीर को पाने के लिए वो हर हद तक गए थे। अपनी इंतहा के पागलपन को मुअज्जब बने और जिंदगी के 9 माह इस पागल औरत के साथ गुजारे, पर जिसके लिए ये सब किया वो फिर इनसे खो रहा था। वो नढाल से जीप में बैठ गए। मुआज इन्हें तसल्ली देना चाहते थे, पर किसी अनहोनी के होने के जितने वाज़ह सबूत मिले थे, इनको झुटलाना नामुमकिन था। जहाजेब इस लड़के के कपड़ों को उलट पलट कर देख रहे थे, जिनमें से वो एक्सीडेंट के वक्त वहां आया था। लड़की को यहाँ आए दूसरी रात थी, पर वो अभी भी गनूदगी में था। शर्ट की फ्रंट पॉकेट पे किसी मशरूब के भर कर खुश्क होने के निशान थे। इन्होंने इसे नाक के करीब किया तो शदीद बदबू महसूस हुई। ये बदबू शराब की थी, जिसे किसी ने इसके सर पर शराब उंडेली हो तो कुछ हिस्सा जेब में भर गया हो। इन्होंने मजीद तलाशी ली। अब इनका हाथ पैंट की जेब में था। वहां इन्हें कुछ सख्त सा महसूस हुआ, जिसे इन्होंने जल्दी से बाहर निकाला। ये 4 तहों में मुड़ा तुड़ा एक कागज था, जो असल में इसकी रोल नंबर शीट थी। इसमें FSC पार्ट 2 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर भी था। ये सब इसके घर वालों तक पहुंचने के लिए काफी था। फरिश्ते, मैं अंदर आ जाऊं? फरिश्ते ने नागवारी से इसे देखा। तुम पहले ही अंदर आ चुके हो। और शामिर की नजर अपने पैरों पे गई, जो दरवाजा पहले से खुला होने की वजह से दहलीज से कुछ आगे बढ़ चुके थे। वो बिना कुछ कहे आगे आया और सोफे पे बैठ गया। शामिर की नजरों की तपश वो अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, पर चेहरा नोटबुक पे झुकाए वो खुद को इससे बिल्कुल लाताल्लुक जाहिर कर रही थी। क्या सोचा अब तुमने? क्या चाहती हो तुम अब? तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन पापा नहीं पूरी कर रहे तुम्हारी जिद, तो मेरा क्या कसूर? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? सिर्फ इस बात की कि मैंने तुम्हें वो सब सच बता दिया था। हाँ, इसी बात की सजा दे रही हूँ मैं तुम्हें। तुमने मुझसे मेरी पहचान छीन ली। लेकिन तुम्हारी पहचान ये थी भी कब?
اور اگر تم مجھے بھائی نہ کہتی تو میں تمہیں کبھی بھی یہ سب نہ بتاتا۔ شامر شرمندگی سے نظریں جھکا کر منمنایا تھا، اور اگر تم مجھے یہ نہ بتاتے تو میں تمہیں آج بھی بھائی ہی سمجھتی۔ فرشتے واپس اپنی نوٹ بک پہ جھک چکی تھی، مطلب بات ختم۔ وہ جانتا تھا کہیں نہ کہیں چاروں نہ چار وہ محبت میں خود غرض ہوا تھا۔ کیا کبھی کوئی محبوب اپنی محبت کو پانے کے لیے ایسے بھی خود غرض ہوا ہوگا جیسے اسے ہونا پڑا تھا؟ اس کے ذہن میں وہ دن کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، اور فرشتے کے بھی۔ فرشتے میرے یہ کپڑے پریس کر دو جلدی۔ کیوں بھائی، آپ خود نہیں کر سکتے؟ اس نے ہٹ دھرمی کے ساتھ منہ پھیلا کر انکار کیا تھا۔ وہ 10ویں کے امتحان سے فارغ ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے مجھے بھائی مت کہا کرو۔ نہیں ہوں میں تمہارا بھائی۔ شامر غصے سے دھاڑا تھا، ایک تو کام سے انکار، اوپر سے بھائی کی تکرار۔ جلدی پہ تیل کا کام تھا بالکل۔ آہا، میں آپ کو بھائی کیوں نہ کہوں جی؟ وردہ بھی تو آپ کو بھائی کہتی ہے، اور نائلہ بھی، جبکہ کام وہ آپ کا ایک بھی نہیں کرتی۔ تب تو آپ بڑے خوش ہوتے ہو، میں ہی بھائی کہوں تو گلا پھاڑتے ہو اپنا بس۔ فرشتے پہ اس کی دھاڑ کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی ہوا تھا، بلکہ وہ اسے اور چڑھانے پر تل گئی، اور اب وہ شامر بھائی کی گردان کیے جا رہی تھی، اور وہ واقعی چڑ نہیں بلکہ تپ گیا تھا۔ نہیں ہو تم میری بہن، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، تب سے جب تم شاید 3 سال کی بھی نہیں تھی، اور میں شاید 7 سال کا تھا۔ تب تمہیں پاپا ہمارے گھر لائے تھے، اور تب ہی میں نے پاپا کو بول دیا تھا تم صرف میری ہو۔ شامر غصے میں پیر پٹکتا وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی اس کی بات میں کسی غلط فہمی کا عنصر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کی یادداشت میں بہت سی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اوئے تم پٹھان ہو نا؟ اس کی کلاس فیلو ردا نے باتوں باتوں میں پوچھا تھا۔ نہیں، میں تو پنجابی ہوں جی، ماما پاپا دونوں کی طرف سے۔ واقعی؟ پھر تمہارے نانا دادا کی طرف سے کوئی پٹھان رہا ہوگا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مجھے کیا پتا۔ فرشتے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، پر ردا اسے کھینچ کے کلاس روم کی کبرڈ پہ لگے شیشے کے سامنے لے آئی۔ یار دیکھ تو صحیح، تم کتنی خوبصورت ہو، بالکل پٹھانوں جیسی گوری چٹی سرخ۔ اف، تیرے بال کتنے سنہری ہیں، پٹھانوں کے بالوں کے جیسے، اور تیری آنکھیں اتنی نیلی۔ کیا تیرے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں؟ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے ایک ساتھ اپنے ماما پاپا اور بھائی تینوں کو سوچا تھا، پر تینوں کے ہی بال کالے سلکی، آنکھیں بلیک اینڈ براؤن مکس، اور رنگ صاف گندمی تھا۔ اس کی ماما کا رنگ گورا تھا، پر ایسا سرخ انگارا نہیں جیسے فرشتے کا تھا۔ اسے اس احساس نے خوشی دی تھی کہ وہ سب بہت مختلف اور پیاری ہے، پر آج شامر کے الفاظ جسم سے اس کی روح کھینچ رہے تھے۔ شام کو جب فاطمہ ضروری خریداری کر کے واپس لوٹی تو فرشتے کو اپنا منتظر پایا۔ کہاں تھی ماما آپ؟ بیٹا بازار گئی تھی، کچھ کپڑے لینے گئی تھی تمہارے لیے، گرمیوں کی نیو کلیکشن آئی ہوئی ہے نا، لو دیکھو ذرا، تمہیں پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ پر فرشتے نے شاپر پکڑنے کی بجائے ان سے جو سوال کیا وہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے جیسا تھا۔ ماما میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں جانتی ہوں میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، پر کس کی بیٹی ہوں؟ اور پاپا مجھے کہاں سے اور کیوں لائے تھے؟ آپ کو میری جان کی قسم سچ بتائیں۔ وہ فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے بہت پر یقین دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دعا وہ اب بھی یہی کر رہی تھی کہ وہ شامر جھوٹا ہو۔ پر شامر جھوٹا نہیں تھا، یہ بات اسے اپنی ماں کی چور آنکھوں نے کہہ دی تھی۔ وہ بنا کچھ مزید کہے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے زیادہ کچھ جاننے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک دم سے وہ اتنے سب اپنوں میں غیر ہو گئی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، اسے بھوک لگی تھی، پر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اچانک سے اسے دروازے پر آہٹ کا احساس ہوا۔ فرشتے اٹھو، کھانا کھا لو، بھوک نہیں ہے مجھے۔ فرشتے نے دل کڑا کے انکار کیا تھا۔ آر یو شور؟ اسپائسی کھچڑی بنائی ہے تمہاری فیورٹ، وہ بھی پودینے کی چٹنی کے ساتھ۔ کھانے کی خوشبو اسے پہلے ہی امتحان میں ڈال چکی تھی، اب پودینے کی چٹنی بھی ساتھ تھی تو وہ پھولے منہ کے ساتھ اٹھی، اور اب سب بھول بھال کر بڑے بڑے کھچڑی کے گولے منہ میں ڈالنے میں مصروف تھی۔ جب وہ کھانا کھا چکی تو فاطمہ نے اطمینانیت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، فرشتے تم ہماری بیٹی ہو، ہماری جان ہو۔ پولیس اجمیر اور اروند کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کہیں ان کا سراغ نہیں ملا تھا ابھی۔ گوپال اجمیر کے کمرے میں زمین پہ بیٹھے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ انہیں ہر طرح اجمیر کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں رکھی دیوی ماتا کی مورتی کے سامنے آئے تھے۔ کس پاپ کی سزا دی آپ نے ہمیں؟ آپ کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کا سچا بھگت رہا ہوں میں۔
اجمیر آپ ہی نے دان کیا تھا مجھے، لیکن آپ کی موجودگی میں یہ سب ہوا اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ میرے بیٹے کی چیخیں اس گھر میں گونجی اور آپ سنتی رہیں بس، یا پھر آپ کو سنائی نہیں دیا؟ کیا واقعی آپ بس ایک مٹی کی مورت ہیں؟ واقعی آپ نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں؟ واقعی کیا آپ کچھ نہیں ہو؟ اخبار میں لکھے ایک کالم میں مورتیوں کے بارے میں انہوں نے یہ سب پڑھا تھا۔ اب وہ مورتی کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑے سوال کر رہے تھے۔ ان کی موبائل کی ٹون بجی۔ بہت تیزی سے انہوں نے دایاں ہاتھ جیب میں ڈالا۔ موبائل نکالنے کے لیے مورتی وزنی تھی۔ بایاں ہاتھ ڈول گیا اور اب مورتی دو ٹکڑوں میں بٹی ان کے پیروں میں پڑی تھی اور انہیں اپنے سب سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ ہیلو مسٹر گوپال ٹھاکر، جی آپ کون؟ میں ڈاکٹر جہاں ہمدانی ہوں۔ آپ کا بیٹا اجمیر یہیں انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ آپ جلد از جلد میرے کلینک پہنچے۔ جتنی جلدی ممکن تھا وہ کلینک پہنچے۔ کلینک کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا۔ وہ باہر جہاں ہمدانی کا نام کا بہت بڑا بورڈ آویزا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ کلینک میں داخل ہوئے۔ پہلے کوریڈور تھا جس میں گھاس کے درمیان رنگ برنگے پھولوں کے امتزاج سے جہاں ہمدانی لکھا ہوا تھا۔ گلاس ڈور کھول کر وہ اندر داخل ہوئے تو پہلی نظر دیوار پہ لگی سنری کی طرف گئی جس پہ لکھا تھا A thing that happened was worst, but a thing you'll get cause of this worst is precious. In every situation, always stay thankful to Allah. جو ہوا بہت برا تھا، پر اس برے سے جو چیز آپ کو پاؤ گے وہ نایاب ہوگی۔ ہر حال میں ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہیں۔ مسٹر گوپال ٹھاکر، آئے میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ جہاں ہمدانی کے ہمراہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہلے جہاں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میں آپ کو اس سے ملوانے سے پہلے کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ پیشنٹ کے سامنے خود کو نارمل رکھ سکیں۔ میں سب جان چکا ہوں ڈاکٹر صاحب، پولیس مجھے سب کچھ بتا چکی ہے، بس آپ مجھے میرے بیٹے سے ملوا دیں پلیز۔ وہ جہاں کے سامنے ہاتھ جوڑ چکے تھے۔ اوکے چلیں۔ اب وہ اجمیر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گوپال کو اپنے بیٹے پر گزری رات پھر رلانے لگی تھی۔ جب جہاں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، پلیز روئیں مت، اجمیر پہلے بھی خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، اگر آپ اس طرح ملیں گے تو اس کی زندگی کی طرف واپس کیسے لایا جا سکے گا؟ ہمت رکھیں، زندگی میں ایسے بہت کچھ ہو جاتا ہے جو انسان کو اس کی برداشت سے بہت زیادہ لگتا ہے، پر اللہ انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ مایوسی کفر ہے، پلیز حوصلہ رکھیں۔ جہاں اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ گوپال نے آنسو پونچھے اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کی نظر بیڈ پہ لیٹے اجمیر پہ تھی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور ٹانگوں پہ پلستر۔ انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اجمیر کو پکارا۔ اجمیر نے ان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ دونوں خاموش تھے، کہنے کو کوئی لفظ ہی نہیں مل رہا تھا، صرف آنسو تھے جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اجمیر کے لیے وہ رات ایک عذاب کی سی تھی جو اروند تایا کے روپ میں اس پر اتری تھی۔ وہ FSC پارٹ 2 کا آخری پیپر دے کے گھر آیا تھا۔ اس کے پیپر سیکنڈ شفٹ کے تھے، سو واپسی میں رات ڈیرے ڈال چکی تھی۔ وہ کئی دن دوستوں کے ساتھ گروپ سٹڈی کر کے آج گھر لوٹا تھا۔ مین گیٹ کا تالا کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا بابا کل شام تک واپس آ جائیں گے۔ وہ خود کو بہت ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ وہ بات لے کر فریش ہوا اور دھڑام سے بیڈ پہ گر گیا۔ بہت دنوں کی نیند آج پوری ہونی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا جسے اچانک ہونے والے کھڑاک نے توڑا تھا۔ جو پہلی بات اس کے ذہن میں آئی وہ یہی تھی کہ وہ مین گیٹ لاک کرنا بھول گیا ہے اور اب کوئی چور یا ڈاکو گھر میں گھس آیا ہے۔ وہ ششو پن میں تھا کہ کیا کرے، جب اروند تایا کا چہرہ اس کے کمرے کے دروازے پر ابھرا تھا۔ اوے تو نے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ گھر کوئی چور آ جاندہ پھر؟ او اروند تایا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی چور کی ہمت ہے جو ہمارے گھر میں گھسے؟ وہ بہت پیار سے بیڈ سے اتر کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ اس سے شراب کی بو آ رہی تھی جو اجمیر کو سخت ناپسند تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے دور ہٹ گیا۔ ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی۔ وہ حیران اس بوتل کو دیکھ رہا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ بابا نے کبھی اروند شراب کے نشے میں گھر آنے کی اجازت نہیں دی تھی اور وہ باقاعدہ بوتل لے کر آئے تھے پینے کے لیے۔ اجمیر کو بوتل کی طرف متوجہ پا کر اس نے آفر کی تھی، نہیں آپ کو پتا ہے میں شراب نہیں پیتا اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے۔ اروند کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانیت محسوس ہوئی تھی اور اس ہی لیے اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی پی کے تو دیکھ، دنیا بھول جائے گا۔ نہیں اروند تایا،
مجھے نہیں پینی، آپ جاؤ یہاں سے۔ اب کے اجمیر کے لہجے میں سختی اروند کو محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم اجمیر کو بازو سے اپنی طرف کھینچا اور شراب اس کے منہ کو لگانے کی کوشش کی۔ اجمیر نے اپنا منہ سختی سے بند کر لیا۔ غصے اور نشے کے ملے جلے اثرات میں جب اروند کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس نے بوتل اس کے سر پر الٹا دی۔ اجمیر مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھا اور اروند جنون کے ساتھ بوتل خالی ہوتے دیکھ رہا تھا۔ خالی بوتل سائڈ پہ پھینکتے اس نے اجمیر کو کندھے سے پکڑ کر بیڈ پہ گرایا۔ اجمیر اندھا دھند ہاتھ پیر مار کر اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہنومان جی کی مورتی سے ٹکرایا تھا۔ اروند نے اجمیر کو گلے سے چین اتار کر اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ باپ کا لاڈوں پلا لڑکیوں سے بھی نازک اجمیر اس کا اور مقابلہ نہیں کر سکا۔ اروند اب شراب کے نشے میں دھت تھا، وہیں سویا پڑا تھا۔ اجمیر کے پورے جسم میں شدید درد تھا، پر اس سے درد سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اروند سے زیادہ اس سے خود اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے دانتوں سے چین کی گرہ کھولی، اپنا لباس مکمل کیا اور بنا آہٹ کیے وہاں سے نکل گیا۔ گوپال ٹھاکر اپنا یہ گھر رہائشی کالونی سے ہٹ کر کچھ دور بنوایا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی کالونی تھی اور وہ مسلمانوں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے اجمیر کی چیخوں کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ وہ اپنے علاقے سے منسلک مین روڈ پہ نکل آیا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا اور پھر چلنے لگا۔ سڑک پہ ابھی بھی کوئی گاڑی ٹرک آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی جگہ سے بہت دور جانے کی کوشش کر رہا تھا، پر کتنا بھی دور چلا جائے یہ رات اس کے ساتھ ہی کسی سائے کی طرح چپکی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی اور وہ سڑک کے درمیان کھڑا ہو گیا تھا۔ تیز رفتار سے اپنی طرف آتی گاڑی کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اجمیر، اس نے چونک کر اپنے بابا کی طرف دیکھا تھا جو اسی خیالوں کی دنیا سے واپس لے آئے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اروند تایا کہاں ہے؟ کیوں کیا انہوں نے میرے ساتھ ایسا؟ پتہ نہیں، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ایک بار مل جائے بس، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گوپال نے اشتعال کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میرا نقصان تو پورا نہیں ہوگا تب بھی؟ اجمیر کی آنکھوں میں شدید اذیت تھی۔ میں مر جانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت، پلیز بابا، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، پلیز مجھے مار دیں پلیز۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ کلینک اپنے کولیگ ڈاکٹر سرفراز کے حوالے کر کے جہاں زیب ابھی گھر پہنچے تھے۔ وہ مسلسل 2 راتوں سے کلینک میں تھے۔ اب تھکن سے ان کا برا حال تھا۔ وہ کچن کی طرف گئے جہاں فاطمہ اور فرشتے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ السلام علیکم۔ انہوں نے دونوں طرف مشترکہ سلام کیا، پر جواب صرف فاطمہ نے دیا۔ فرشتے کسی غیر کی طرح رخ موڑ چکی تھی۔ جہاں زیب نے فرشتے کو خاص مخاطب کر کے کہا، فرشتے، چائے لے کر میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے اور فرشتے سوالیہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی اور فاطمہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی۔ ان کا شریک حیات ان سے بہت محبت کرتا تھا، پر فرشتے کے معاملے میں ان کو بھی لا تعلق رکھا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ فرشتے یتیم خانے سے نہیں لائی گئی تھی۔ فرشتے کا وہ حلیہ انہیں آج بھی یاد تھا۔ اس کے کپڑے، ہاتھ پیر، منہ سب مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ فاطمہ کے پوچھنے پر جہاں زیب نے یہی کہا تھا کہ کیچڑ میں گر گئی تھی، اور بس۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے چائے کا سپ لیتے بغور فرشتے کو دیکھ رہے تھے، جو ان سے کچھ دور خود ہی صوفے پر بیٹھی بے چینی سے ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ تم واقعی جاننا چاہتی ہو تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ جی، وہ بدقد اتنا ہی بول پائی تھی۔ آج وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننے والی تھی۔ اس احساس سے اس کا دل عجب لے میں دھڑک رہا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ جہاں زیب قرآن لیے اس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے مصحف پہ ہاتھ رکھ کر بولے، میں جو کہوں گا اللہ کو حاضر ناظر جانتے سچ کہوں گا۔ ایک خیال جو فرشتے کے ذہن میں تھا کہ پاپا جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، جہاں زیب اس کی تردید کر چکے تھے۔ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، جب ہم سب دوستوں نے مل کر دیہاتی علاقوں میں ابتدائی طبی امداد کی معلومات فراہم کرنے اور ضروری ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم سب بھینی پنڈ گئے تھے۔ ارادہ خیمے لگانے کا تھا، پر گاؤں والوں نے رہائش کے لیے کمروں کا بندوبست کر دیا تھا۔ ہم دن میں باہر کیمپ لگا کر لوگوں کو معلومات فراہم کرتے اور رات کو تھک ہار کر ایسے سوتے کہ صبح گاؤں والوں کی چائے ہی ہمیں اٹھاتی اور ہم پھر سے اپنے کام میں جت جاتے۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ملنسار تھے۔ ہم وہاں دیسی گھی کے پراٹھے،
وہ بھی خالص مکھن اور چائے کے ساتھ بنا ان سے مانگے روز کھاتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، نظریں ہاتھوں پہ ایسے جمی تھی جیسے ابھی بھی ان کے ہاتھ میں دیسی گھی کے وہی پراٹھے ہوں۔ فرشتے نے ہلکے سے کھنکارا بھرا اور ان کی محویت کو توڑا۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے گویا ہوئے۔ کیمپ کا آخری دن مکمل ہو چکا تھا۔ میرے سب دوست واپس چلے گئے، پر میں ایک اور دن کے لیے وہیں رک گیا تھا۔ مجھے شروع سے دیہاتی علاقے بہت پسند تھے۔ سب کو گاؤں کی صبح پسند ہوتی ہے، پر مجھے گاؤں کی رات پسند تھی۔ بڑی اور پراسرار سی ہوتی ہیں گاؤں کی رات، گہری کالی خاموش جگنوں کی روشنی سے چمکتی رات۔ جب میں نے ایک آدمی کو کسی چیز کو کندھے سے لگائے رہائشی ایریا سے دور جاتے دیکھا، ایک انجانے سے احساس کے تحت میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکے، ٹھنڈی چائے کا ایک اور سپ لیا، فرشتے کی طرف دیکھا جو بت بنی سانس روکے ان کو سن رہی تھی۔ پھر فرشتے نے کپ کپاتی ہوئی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی اور بے بسی کے ساتھ وہ پھر سے بولنا شروع ہوئے۔ وہ شخص اب قبرستان میں داخل ہو چکا تھا۔ اس قبرستان کی دیواریں مشکل سے 5 فٹ ہی اونچی ہوں گی شاید۔ میں باہر ایک دیوار سے چپکے سے اس شخص کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کی منزل یہی تھی، اس نے اپنے کندھے سے لگی چیز اتار کر زمین پہ رکھی اور سائڈ پہ پڑے کھرپے سے زمین کھودنے لگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ کس چیز کو دفنانا چاہتا ہے۔ جب مجھے اس چیز کی حرکت میں آنے کا احساس ہوا تو وہ ایک بچی تھی جو اٹھ کر آنکھ رگڑ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں کھو چکی تھی اور اپنی زبان سے ادھورے لفظ بڑبڑا رہی تھی۔ بابا جی اچھی کتے ہیں، بابا جی ہم کہاں ہیں؟ اس شخص نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی دیکھ یا سن نہ رہا ہو۔ پھر بولا، چپ کر کے بہ رو اتھے، نہیں تے چنڈا لا داں گا گل تے۔ چپ کر کے بیٹھی رہو یہاں، نہیں تو تھپڑ لگا دوں گا۔ میں تال جانا ہے ماتا، تول مینوں تال لیتے چلو۔ میں نے گھر جانا ہے ماں کے پاس، ابھی مجھے گھر لے کے جاؤ۔ بچی پہ اس کی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بلند آواز میں رونا شروع ہوئی تھی جب اس آدمی کا زوردار تھپڑ اس کی گال سلگا گیا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی تھی۔ تھپڑ کی گونج میرے حوصلے بھی پست کر چکی تھی۔ میں جان چکا تھا کہ میں اس دیہاتی حیوان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی ایک گہرا گڑھا کھود چکا تھا۔ پھر اس نے گڑھے کے سرہانے ایک مورتی رکھی اور بچی کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ بچی پھر سے چیخنے لگی، بابا مینوں تدو ایتھوں، بابا مینوں تدو، بابا بابا ایتھے تیلے نے مینوں تھا دے، بابا مینوں تدو ایتھوں، بابا بابا مجھے نکالو یہاں سے، بابا مجھے نکالو یہاں سے، بابا یہاں کیڑے ہیں مجھے کھا جائیں گے، بابا مجھے نکالو۔ جہازیب سسکیوں کے ساتھ رونے لگے تھے۔ فرشتے گھبرا گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے پاپا کو ایسے روتے دیکھا تھا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیسے سنبھالے اپنے پاپا کو جنہیں اس نے خود بھگیرا تھا۔ تبھی شامیر اور فاطمہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ شامیر نے اپنے پاپا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اور فاطمہ بہت دیر تک باہر کھڑے یہ سب سن رہے تھے، لیکن اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر شامیر کمرے میں آ گیا تھا اور ساتھ فاطمہ بھی۔ شامیر کو اپنے پاس پا کر جہاں زیب کو بہت تقویت محسوس ہوئی تھی اور ایسا ہی کچھ فرشتے نے بھی محسوس کیا تھا۔ پانی کا گلاس جہاں زیب کو دے کر فاطمہ فرشتے کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت فرشتے کو سب سے زیادہ انہی کی ضرورت ہے، اپنی ماما کی ضرورت ہے۔ جہاں زیب اب سنبھل چکے تھے اور اب وہ چاروں ماضی میں ان کے ہمراہ ہوئے تھے۔ وہ دیہاتی بڑی تیزی سے اس گھڑے کو مٹی سے بھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ گھڑا مٹی سے بھر چکا تھا۔ بچی کی چیخیں دم توڑ رہی تھیں۔ دیہاتی نے اسے بھرے ہوئے گھڑے کے اوپر بیٹھ کر مورتی سے کچھ دعا مانگی اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا قبرستان سے باہر نکل گیا۔ اب دور تک بھاگتا ہی رہا۔ جس تیزی سے وہ قبرستان سے نکلا تھا، اسی تیزی سے میں دیوار پلانگ کر قبرستان میں داخل ہوا اور احتیاط سے جلدی جلدی سے گھڑا کھودنے لگا۔ بچی کی چیخیں دم توڑ چکی تھیں۔ میں نے بچی کو گڑھے سے نکالا اور اس کا سانس بحال کرنے لگا۔ بچی کو باہر نکالتے وہ بت گڑھے میں گر گیا تھا۔ جلدی جلدی میں بھی وہ گھڑا کچھ حد تک مٹی سے دوبارہ بھر چکا تھا۔ بچی ہوش میں آ چکی تھی، پر اتنی سہمی ہوئی تھی کہ کچھ بھی کہنے یا کرنے کی بجائے چپ سادھ چکی تھی۔ ایک شخص اسے کندھے پہ اٹھا کے یہاں لایا تھا اور دوسرا شخص اسے کندھے پہ اٹھا کے وہاں سے لے گیا تھا۔ بظاہر دونوں انسان تھے، پر حقیقت میں پرکھا جائے تو انسان ایک ہی تھا، دوسرا صرف حیوان تھا۔ وہ اس بچی کو لے کر واپس کمرے میں آئے۔ وقت بہت کم تھا،
انہوں نے اس بچی کو چادر میں لپیٹا، اپنا سامان پیک کیا اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ صبح میں گرمی کی تپش شامل ہو چکی تھی جب جہاں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے بار بار بیل بجا رہے تھے۔ فاطمہ فجر کی نماز کے بعد سونے کی عادی نہیں تھی، پر اتنی تیزی سے بجتی بیل نے جاگتے ہوئے بھی انہیں دروازے تک پہنچنے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ فاطمہ نے جہاں سے بچی لیتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھا۔ ہماری بیٹی۔ اور یہ مٹی؟ فاطمہ فطری طور پر متجسس تھی، کیچڑ میں گر گئی تھی۔ جہاں جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور وہ حیران پریشان کھڑی اس بچی کو دیکھنے لگیں جو اپنی نیلی نیلی آنکھوں سے بڑے غور سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ کو وہ کوئی فرشتہ لگی تھی اور اسی لیے اس نے اس بچی کا نام فرشتے رکھ دیا تھا۔ آج وہ سب جان چکی تھی، لیکن خوشی کی بجائے اس کے حصے میں خسارہ ہی آیا تھا۔ پہلے سب اس کے لیے غیر ہوئے تھے، پر آج اب اپنے الگ شناخت پانے کے بعد بھی اسے لگا تھا وہ سب کے لیے غیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی تمام ہمت اکٹھی کر کے کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ملنا چاہو گی اپنے اصلی باپ سے؟ گوپال ٹھاکر نام ہے تمہارے باپ کا، اور تمہارا بھائی اجمیر گوپال۔ ملنا چاہو تو کل کلینک آ جانا، ملوا دوں گا میں تمہیں ان سے۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی اور اس کی تازہ شناخت بھی۔ کیا کروں، ایک ایسے شخص سے ملنا جو اسے زندہ قبر میں گاڑنے کی کوشش کر چکا ہو، اس کو باپ سمجھنا یا اس سے مل کر خوشی کی توقع کرنا تو احمقانہ بات ہوگی۔ پر جس شخص کی خاطر اس نے اتنے لوگوں کو اذیت دی، جب وہ اس کی توقع کے مطابق نہیں نکلا تو بات ختم۔ وہ خود غرض اور شفاق نہیں تھی۔ اتنے سب لوگوں کو بے گناہ ہونے کے باوجود جب وہ سزا دیتی آئی تھی تو وہ گناہگار تھی۔ اسے تو سزا ملنی چاہیے تھی نا، اپنے بابا کا دل دکھانے کی۔ ان کی چھت تلے رہتے، ان کی توجہ محبت حاصل کرتے، ان کو فریبی خودغرض سمجھنے کی سزا، اپنی ماما کو جھوٹا سمجھ کر ان سے فاصلہ رکھنے کی، اسے سب یاد آ رہا تھا۔ وہ تمام لمحے جب وہ غیروں جیسے بیہیو کرتی تھی اور اس کی ماما کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں، اور شامیر کی بھی، جسے اس نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں جن کی اولاد ہوں انہی کی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی، تم یا تمہارے بابا کی پسند سے کبھی نہیں۔ تم لوگوں کو میری زندگی پہ کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ صبح جہانگیر ہمدانی کے ساتھ ہی کلینک آ گئی تھی، جبکہ گوپال ٹھاکر کو 11 بجے آنے کا وقت دیا گیا تھا۔ وہ اجمیر کے سامنے کھڑی بڑی محومیت کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ماں جایا تھا، اس کا حقیقی بھائی۔ اتنے عرصے سے وہ پوری دنیا میں اکلاپے کا شکار تھی، آج جا کر کہیں کوئی محرم ملا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنے بھائی کے گلے لگ جائے، اور صدیوں کی تھکان اور اس کے اندر مشتعل ڈھیرے جمائے بیٹھی تھی اسے آنسو میں بہا دے، پر وہ ماں جایا اتنی اجنبی اور حیران نظروں سے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انہی قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ ابھی وقت نہیں آیا تھا اس تھکن کو اتارنے کا، ابھی اسے گوپال ٹھاکر سے ملنا تھا، اور پھر پتہ نہیں تھکن ختم ہونی تھی یا اور بڑھ جانی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھی ان سوالوں کو لفظ دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو اس نے اپنے باپ سے پوچھنے تھے۔ جہاں ہمدانی اس کے چہرے پہ خوف اور درد کے واضح اثرات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرشتے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا، جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈوبتے تنکے کا سہارے کے مصادق جیسے یہ تسلی اس کے کام آئی تھی۔ وہ سر کو اوپر نیچے کرتے ہلکا سا مسکرائی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یس کم ان۔ شیشے کا دروازہ باہر کی طرف کھول کر گوپال ٹھاکر اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا آج اجمیر کو ڈسچارج کر دیا جائے گا اور اسی بات کے لیے انہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ بیٹھے مسٹر گوپال۔ جہاں کے سامنے کرسی پہ بیٹھے، ان کی نظر کچھ فاصلے پر ان کی اور جہاں کے درمیان پیشنٹ سٹول پہ بیٹھی اس لڑکی پر پڑی جو سر کو ضرورت سے زیادہ کہیں زیادہ جھکائے ایسے بیٹھی تھی جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ کمرے میں کوئی تیسرا فرد داخل ہوا ہے۔ یہ میری بیٹی ہے فرشتے۔ جہاں نے اس کا تعارف اپنی بیٹی کی حیثیت سے کروایا۔ گوپال نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا۔ اب فرشتے کی باری تھی اس شخص سے نظریں ملانے کی جو اسے زندہ زمین میں گاڑ چکا تھا۔ بدکت کر اس نے سر اٹھایا اور بھیگی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جو کہنے کو اس کا باپ تھا۔ اتنی مشابہت! گوپال ٹھاکر اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ ہو بہو ان کا عکس تھی۔ انہیں بے ساختہ اپنی بیٹی چمبیلی یاد آ گئی جسے سب چھوٹی گوپال کہا کرتے تھے۔
وہ शशोपन में मुब्तला फरिश्ते को देख रहे थे। वो बिना पलक झपकाए मुसलसल इन्हें देख रही थी। जहां जेब ने फाइल्स उलट पुलट की और मतलूबा चीज निकाल कर इनके सामने मेज पे रख दी। ये गोपाल ठाकुर का शनाख्ती कार्ड था। ये 22 साल पुराना शनाख्ती कार्ड। ये मेरा शनाख्ती कार्ड आपके पास कैसे? गोपाल ठाकुर ने लड़खड़ाती जुबान से पूछा था। ये इस बच्ची की फ्रॉक की जेब में था जिसे आपने, और जहां जेब ने बात अधूरी छोड़ दी। वो नहीं चाहते थे कि फरिश्ते के सामने ये जुमले दोबारा कभी दोहराया जाए। इस रात आप अकेले नहीं थे इस कब्रिस्तान में, मैं भी था वहां। क्यों क्यों आपको मुझे जिंदा जमीन में दफनाना चाहते थे, क्यों? फरिश्ते ने बेजान आवाज के साथ सवाल किया था, और गोपाल ठाकुर का दिल चाहा जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। पैरों में गिरी टूटी मूर्ति ने तो अपनी असलियत तो इन पर खोल दी थी, पर इस मूर्ति के ईमान पर जो वो कर चुके थे, इसका हिसाब अभी देना बाकी था। कमरे में गहरा सन्नाटा था और वो एक बार फिर गांव की कच्ची जमीन पे सब्ज घने खेतों में जा चुके थे, जहां इन्होंने अपने बचपन और जवानी के बहुत कीमती साल गुजारे थे। माता कितू होके आई है, तेरे वास्ते कुड़ी वेखन गई सा। क्यों? ले 22 साल दा हो गया है, विआह नहीं कराना? अच्छा, वोटी वेखन गई सी मेरी। फिर दसो कौन पसंद आई? ले कौन ते की मतबल? इस पिंड विच 3 ते हिंदू घर ने, जिन्हां विच एक ही घर विच तेरे हां दी कुड़ी है, बाकी सारे घर ते मिले ने। ओ बसंती, माँ कहाँ से होकर आई हो? तुम्हारे लिए लड़की देखने गई थी। क्यों? लो 22 साल के हो गए हो, शादी नहीं करनी क्या? अच्छा, दुल्हन देखने गई थी मेरी। तो फिर बताओ कौन पसंद आई आपको? लो कौन से क्या मतलब है? इस गांव में 3 ही तो हिंदू घराने हैं, जिनमें से एक ही घर में तुम्हारी उम्र की लड़की है, बाकी सब तो मुस्लिम घर हैं। गोपाल ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर बसंती का नाम लिया और खेतों में चला गया। बसंती में कोई बुराई नहीं थी सिवाय इसके रंग के। थोड़ा सा सांवला था और स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी इसने, जबकि गोपाल पठान था, गोरा चिट्टा दहकता रंग, साथ में इकलौता 8वीं पास। गांव में स्कूल एक ही था और था भी मुसलमानों का, जिसमें हिंदू अपने बच्चे को भेजना पाप यानी गुनाह समझते थे। लेकिन गोपाल के बाप को इसे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए इसे 8वीं तक पढ़ा चुके थे। जब इनकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए और गोपाल ने तालीम छोड़कर इनकी जगह संभाल ली थी। बसंती घूंघट निकाले इसके सामने बैठी थी। गोपाल ने अपना हाथ गोद में रखे इसके हाथ के बराबर रखकर अपना और इसका मुआजना शुरू कर दिया। कुछ लम्हे तो बसंती नासमझी के आलम में ऐसे ही बैठी रही। फिर इसने गोपाल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इसके लिए सिर्फ हकारत ही हकारत थी। जिंदगी ऐसे ही अपना सफर पूरा कर रही थी जब दाई ने इसकी उम्मीद से होने की खबर सुनाई। इसकी माता खुशी से पागल होने को थी, जबकि वो खुशी के साथ इस खौफ का शिकार भी था कि कहीं इसका बेटा माँ पे ना चला जाए। वो खुद भी अपने माँ पर ही गया था। बाप से इसने इसकी फितरत चुराई थी, मेहनत कशी। गोपू वे मैं अपने पुत्र दा ना आप रखांगी जे पोती हुई ते माता। गोपाल वे मैं अपने पोते का नाम खुद रखूंगी, पर अगर पोती हुई माता तो? इस बात का जवाब बसंती को गोपाल के थप्पड़ ने दिया था और वो पैर पटकता बाहर चला गया था, और बाकी की कसर इसकी माता ने पूरी की। नी बदशुगने, शक्ल पैड़ीए ते गल ते चंगी कर। साडे खानदान च पुत्तर ही हुंदा है, ए पुत्री ते पुश्तां च कदी होई हुई नहीं। नी बदशुगन, शक्ल बुरी है तो बात तो अच्छी कर लो। हमारे खानदान में पहले बेटा ही होता है, बेटी तो नस्लों में कभी हुई नहीं। और बसंती मुंह खोले माता को देख रही थी, जो खुद भी पुत्री ही थी और थी भी इसी खानदान की। अब जहां गोपाल को खौफ था बच्चे के बदसूरत होने का, वहीं बसंती खौफजदा थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। वक्त ज्यादा तेजी से गुजरा था या बसंती को ही ऐसा लगा था। जब वो दिन आ गया, बसंती की गोद में एक दूध सी सफेद और सुर्ख और नाजुक सी बच्ची डाल दी गई थी। वो बेटे की आस लिए थी, पर यहाँ बेटी को गोद में लिए इसकी होंठ आपो आप मुस्कुराए थे। वो माँ थी, और माँ तो होती ही मोहब्बत, और मोहब्बत काले गोरे या बेटा बेटी की तकसीम से नहीं जुड़ी होती। पर बाहर कहराम मच चुका था। माता सफे मातम बिछा चुकी थी और गोपाल जले पैर की बिल्ली की तरह घर में फिर रहा था। तू कमीन है, पुत्र नहीं दे सकी, मुफ्त दी रोटी खांदी रही मेरे घर दी। तू कम जात है, एक बेटा नहीं दे सकी, मुझे तो बस मुफ्त की रोटी खाती रही मेरे घर की। मैनू माफ कर दो माँ जी, अगली बार पुत्तर ही जनांगी ते ऐस नैश दा की करा जेड़ी मेरे घर नौसत पावेगी। मुझे माफ कर दो जी,
اگلی بار بیٹا ہی پیدا کروں گی۔ اور اس منحوس کا کیا کروں جو میرے گھر میں نحوست پھیلائے گی؟ نہیں جی یہ نیش نہیں، اے دیکھو تو صحیح کنی سونی ہے، بالکل تہاڈے ورگی۔ نہیں جی یہ منحوس نہیں ہے، اے دیکھو تو صحیح کتنی پیاری ہے، بالکل آپ کے جیسی۔ اور گوپال نے اس کو اتنا مارا تھا کہ بچی کو دودھ پلاتے اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی دودھ نہیں بلکہ زخموں سے رستا خون پی رہی ہے۔ اس کا نام بسنتی نہیں چنبیلی رکھا تھا۔ سال یوں ہی پڑ لگائے اڑتے گئے۔ اس دوران ماتا جی بھی پوترے کی آس لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں اور چنبیلی نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بولتی بھی تھی۔ وہ جہاں اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی وہیں گوپال کے لیے منحوسیت کا۔ فرشتے نے اپنا سوال پھر دہرایا تھا اور ماضی میں گم گوپال واپس لوٹ آئے تھے۔ میں بیٹے کا طلبگار تھا جب تم پیدا ہوئی، پھر 3 سال تک تمہاری ماں اور میں بیٹے کی راہ دیکھتے رہے، پر بے سود۔ میں شروع سے تمہیں منحوس سمجھتا تھا اور اب میرا یقین اور بڑھ گیا تھا کہ تم منحوس ہو۔ جب میری دوستی اروند سے ہوئی، وہ کچھ مہینوں پہلے ہمارے گاؤں میں آیا تھا اور مجھ سے کام دینے کی درخواست کی تھی۔ میں نے اسے کام پہ رکھ لیا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور تجربہ کار بھی۔ میں کبھی شہر نہیں گیا تھا پر وہ اکثر جاتا۔ اس نے نئی قسم کے بیج، اچھی قسم کی کھاد اور زیادہ فصل اگانے کے طریقے میں اسی سے سیکھ رہا تھا۔ ایک دن میں تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا جب اروند نے پیچھے آ کر میرے کندھے پہ زور سے ہاتھ مارا۔ میں ایک دم سے ڈر کے اچھل پڑا۔ اوئے کی ہویا، کتھے گواچے آویں؟ کیا ہو گیا، کہاں گم ہو؟ کچھ نہیں یار، ایتھے ہی ہاں۔ کچھ نہیں یار، یہیں ہوں۔ منہ تے 12 بجے نے، پھر بھی چھیتی دس، چہرے پہ 12 کیوں بجے ہوئے ہیں، پھر جلدی بتاؤ۔ اور میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جیسے یہ میری فصل کو ہیرے کی کان بنا رہا ہے، شاید اس کے پاس میرے اس مسئلے کا بھی حل ہو۔ میں اسے اپنا سارا مسئلہ بتا چکا تھا۔ میں منتظر تھا کہ وہ مجھے کوئی شہری ٹوٹکا بتائے گا جس میں کوئی جادوئی دوائی ہوگی اور میں کھا کر میری بیوی بیٹا پیدا کر دیں گے۔ پر اس نے جو بتایا وہ سن کر میں دہل گیا تھا۔ دیکھ گوپی یار، اے پتر یا پتری دینا تے بھگوان دا کم نہیں، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਬ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਬ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇसी तरह तू भी ये पुत्री वापस कर दे ते पुत्र ले। बस देखो गोपाल यार, ये बेटा या बेटी देना तो भगवान का काम है, इसमें शहर का क्या चक्कर? इसलिए तो सौदा भी भगवान से ही करना पड़ता है। अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो बेटी वापस कर दो। जैसे मैं एक बार आम के बीज लेने गया था तो दुकानदार ने गलती से अमरूद के बीज दे दिए। मैंने जब अमरूद के बीज वापस किए तभी दुकानदार ने मुझे आम के बीज दिए थे। बिल्कुल इसी तरह तुम भी बेटी वापस करो और बेटा ले लो। बस इसने कंधे अचकाकर मामले का हल निकाल भी दिया था। पर किंज? भगवान नू कित्थे लब्बां ते किंज वापस करा पुत्री? पर कैसे? भगवान को कैसे ढूंढूं और कैसे वापस करूं बेटी? इस वक्त गोपाल का तजस्सुस आसमान को छू रहा था। यूं लग रहा था जैसे इनकी मुराद भर आई हो। मेरे कोल किताब हैगी है मंत्रा दी, मेरे दादा दादी दी है। दादा पढ़दा सी ਉਹ किताब, ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, तेरे काम भी करेगा। मेरे पास किताब है मंत्रों की, मेरे दादा की भी दादा पढ़ते थे वो किताब, हमारी खानदानी विरासत है, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब्बा कहते थे कि जो भी मंत्र वो असर करता है, तुम्हारे काम भी आएगी। हर रोज रात के आखिरी पहर में वो मंत्र पढ़ता और तुम पे फूंक कर तुम्हारी माँ पे फूंक देता। 40 दिन तक मैं ये अमल करता रहा। इसी दौरान मैंने अपना शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था ताकि काम पूरा होते ही मैं यहाँ से शिफ्ट होकर लाहौर चला जाऊं और एक नई जिंदगी शुरू करूं अपने बेटे के साथ। इस किताब के मुताबिक मुझे 40 रातों का चिल्ला काटना था। 40वीं रात देवी माता के सामने तुम्हें मिट्टी में। आगे वो नहीं बोले थे, ना ही वहां मौजूद किसी शख्स में सुनने की हिम्मत थी। मेरी माँ? फरिश्ते के इस सवाल पर गोपाल की गर्दन और झुक गई थी। काश काश जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। कहाँ है मेरी माँ? इस बार फरिश्ते की आवाज बुलंद थी और गुस्सा इसकी आंखों से लावे की तरह छलक रहा था। पागल खाने, मुझे इस किताब की रूह से ताकीद की गई थी, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना और तेजी से वहां से भागना है, क्योंकि देवी माँ जानदार होकर बेटी को ऊपर ले जाएगी, लेकिन अगर पीछे देखा तो वो देखने वाले का खून कर देगी। मैं भी तेज से भागता घर पहुंचा जहां तुम्हारी माँ पहले से जाग रही थी।
میں ابھی کچھ بول نہیں سکتا تھا اور حمل ٹھہرانے کے لیے بس ایک ہی وہی رات ملی تھی۔ میں حیوان بن چکا تھا اور تبھی اس کے دماغ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید وہ اس اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں میں اسے لے کر لاہور لے آیا۔ زمینیں میں پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ شناختی کارڈ کی ایک کاپی تھی، اس سے کام چلایا تھا ہر جگہ۔ تمہاری ماں کا پاگل پن بڑھتا گیا اور جیسے ہی اجمیر پیدا ہوا میں نے اسے پاگل خانے بھیج دیا اور پھر کبھی اس کے پیچھے نہیں گیا۔ فرشتے اور جہاں-زیب کی خیال میں وہ اپنی صفاقی انہیں بتا رہا تھا، پر حقیقت میں خود کو اپنی اصلی چہرہ دکھا رہا تھا، انتہائی مکروہ اور حیوانی چہرہ۔ فرشتے کی تلاش اب ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے اب اپنی ماں سے ملنا تھا، وہ واحد ہستی تھی جو سگی بھی تھی اور اس کی عاشق بھی۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر اگلے دن مطلوبہ پاگل خانے پہنچ چکی تھی۔ جی فرمائے۔ پاگل خانے کے ڈاکٹرز نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جی مجھے بسنتی نامی پیشنٹ سے ملنا ہے جنہیں شاید 22 سال پہلے گوپال ٹھاکر کے نام سے ایک شخص یہاں داخل کروا کے گیا تھا۔ آپ ان کی کون ہیں؟ بیٹی۔ اس نے پرانی فائلز الٹ پلٹ کی دیکھیں اور مسز گوپال ٹھاکر کی فائل لے کر اس کے سامنے سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری پر آپ کی مدر کو تو کل ڈسچارج کروا لیا گیا تھا، وہ اب یہاں نہیں ہے۔ ڈسچارج؟ پر کس نے؟ اس کا پہلا خیال اپنے پاپا کی طرف ہی گیا تھا، پر جواب سوال سے زیادہ حیران کن تھا۔ ان کا نام اجمیر ٹھاکر تھا۔ وہ حیران سی گھر آئی تھی۔ اس کی ماں گوپال ٹھاکر جیسے وحشی کے گھر تھی، یہ بات سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ گوپال ٹھاکر کا ایڈریس اس کے پاس نہیں تھا اور وہ جانتی تھی اجمیر کل ڈسچارج ہو چکا ہے، اس لیے کلینک جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاپا سے ہیلپ لی جائے، پر پاپا کو اتنی اذیت دی ہے، اب اپنی ماں کے لیے اور انہیں اذیت نہیں دے سکتی۔ اب کیا کرے؟ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب ہمیشہ کی طرح شامیر نے کمرے میں داخل ہو جانے کے بعد داخل ہونے کی اجازت مانگی تھی۔ آ چکے ہو، پوچھو مت، فرشتے نے سادگی سے پر جتا کر آج بھی دیا تھا۔ عادت ہو گئی ہے یار، برداشت کرو۔ شامیر اس سے ڈھیٹ پن پر فرشتے مسکرا دی تھی۔ دل صاف ہو تو عادتیں بری نہیں لگتی، خاص کر ایسے شخص کی جو دل کے بہت پاس ہو۔ مجھے تمہاری ایک فیور چاہیے تھی ارجنٹلی۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ فرشتے ایک دم پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس میرے ساتھ چلو پلیز۔ پر کہاں؟ پلیز سوال مت کرو، بس چلو ابھی۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ پکڑا اور چلنے کے لیے تیار تھی۔ ناشتہ کیا یا فاقے کا روزہ رکھے ہوئے ہو؟ شامیر ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ بس وقت نہیں ملا ناشتہ کرنے کو۔ فرشتے ایک دم شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ سب سے چھپ کر صبح صبح مینٹل ہاسپٹل جانا کا عمل اسے ایسے شرمندہ کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی چوری کی ہو۔ شامیر نے گاڑی میک ڈونلڈ کی سائڈ پہ پارک کی تھی اور اسے گاڑی میں ٹھہرنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چاکلیٹ اور سٹرابیری شیک لیے اس کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے شیک اس کی طرف بڑھائے تاکہ وہ اپنی مرضی کا شیک لے لے، پر وہ دونوں پر ہی قبضہ جما چکی تھی۔ بہت عرصہ بعد آج وہ سب کچھ بھولے شامیر کے ساتھ شیک انجوائے کر رہی تھی۔ سٹرا پائپ اپنا اپنا یا شیک دونوں ہی؟ دونوں کے۔ گاڑی ہجویری کالونی ہاؤسنگ اسکیم میں داخل ہو چکی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف جدید طرز کے چھوٹے بڑے کئی گھر تھے، پر جو چیز فرشتے کو اٹریکٹ کی وہ ہر جگہ باہر لگائے گئے درخت اور سبزہ تھا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رک چکی تھی۔ وہ دونوں اب کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اب مین گیٹ کی طرف باہر کھڑے تھے۔ شامیر ڈور بیل بجا رہا تھا اور فرشتے ارد گرد کا ایریے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا ماضی حال سب کچھ بھول چکی تھی۔ دروازہ کسی لڑکے نے کھولا تھا، شاید وہ وہاں کا نوکر تھا۔ فرشتے متجسس نظروں سے شامیر کو دیکھتے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ حصہ گھر کا صحن تھا۔ لیفٹ سائڈ پہ موتیے کے گلاب اور چمیلی کے پھول نفاست سے اگائے گئے تھے۔ سامنے دروازہ تھا جسے کھولے شامیر اس کا منتظر تھا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر صوفے پر بیٹھے جس شخص پر پڑی وہ اجمیر تھا، مطلب وہ گوپال ٹھاکر کے گھر تھی۔ ایک ایسے شخص کی گھر جو کہ اس سے نفرت کے قابل بھی نہیں لگا تھا۔ وہ انہی پیروں وہاں سے لوٹ جانا چاہتی تھی، پر یہاں اس کی ماں تھی اور اس سوچ نے اسے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ شامیر سے نپٹنے کے لیے ابھی کوئی اور وقت منتخب کرتی وہ اجمیر کی طرف بڑھی تھی۔ میری ماں کہاں ہے؟ وہ اجمیر سے نظریں ملائے بغیر مخاطب ہوئی تھی۔ اجمیر ہی کی خاطر بابا نے یہ سب کیا تھا۔ وہ پتہ نہیں وہ کس حد تک بابا جیسا ہو۔ وہ دل میں اس کے لیے زہر بھر رہی تھی اور اجمیر مسکرا کے بولا، میری نہیں ہماری ماں کہیے دیدی۔
میں ماتا کو لے آیا ہوں وہاں سے. بہت فضول جگہ ہے وہ تو. اف ڈاکٹرز خود آدھے پاگل لگے مجھے. اگین تھینک یو شاہمیر بھائی میری ہیلپ کرنے کا، ورنہ ویل چیئر پر اکیلے ہاسپٹل جانا اف بہت مشکل تھا. لیکن یہ گھر تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا ماں کو. ہم ماں کو کسی اور گھر لے جاتے ہیں. لیکن اس گھر میں کیا ہے فرشتے؟ کیا یہ گھر تمہیں پسند نہیں آیا؟ شامیر تم میری بات سمجھ نہیں رہے. یہ بابا مطلب گوپال ٹھاکر کا گھر ہے اور ماں کا ان کے گھر رہنا مجھے قبول نہیں. او مس اسٹوپڈ، آپ کو کس نے کہا یہ ان کا گھر ہے؟ شامیر نے دونوں ہاتھ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر رکھ کر اس سے پوچھا تھا. اور فرشتے سمجھ گئی تھی اس نے کوئی بے وقوفی دکھائی ہے. اجمیر یہاں ہے تو میں نے سوچا خیر ماں کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے. اس نے شامیر کے ہاتھوں متوقع توازے سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا. تمہاری ماں تمہارے گھر میں آئی ہے فرشتے. یہ گھر تمہارے لیے خریدا تھا میں نے تاکہ تم آزاد ہو. چاہو تو تم ساتھ رہو ورنہ آؤ میرے ساتھ. شامیر یہ کہہ کر اسے معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا. چمبیلی اے چمبیلی، تو میری پتری ہے نا؟ میں تیرے واسطے کھیر لائی ہاں، کھا لے تھوڑی جہی کھا لے، تینوں چنگی لگدی ہے نا کھیر. چمبیلی اے چمبیلی، تو میری بیٹی ہے نا؟ میں تیرے لیے کھیر لائی ہوں، کھا لو. تھوڑی سی کھیر لائی ہوں، تمہیں اچھی لگتی ہے نا کھیر؟ سائٹ پہ ڈاکٹر اور ایک نرس کھڑے شامیر کو بسنتی کی موجودہ حالت سے باخبر کر رہے تھے. ان کے مطابق مریضہ کسی چمبیلی کے حوالے سے شدید صدمے سے دوچار ہوئی ہیں جسے ذہن قبول نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے اب مریضہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑ رہی ہے. لیکن اگر چمبیلی کے حوالے سے مریضہ کو مطمئن کر دیا جائے تو پیشنٹ میں امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. چمبیلی اپنی ماتا کے سامنے کھڑی تھی پر ماتا نے نظر اٹھا کر اسے بھی تک نہیں دیکھا تھا. ماتا کے بالوں میں سفیدی اتر چکی تھی. گرم جرسی اپنے گرد لپیٹے وہ اپنی گود میں پڑی گڑیا کو فرضی کھیر کھلا رہی تھی. شامیر ڈاکٹر اور نرس کو لے کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا. عجیب جادوگر تھا، ہمیشہ فرشتے کی دل کی بات اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا. چمبو گل سن، تیرا بابا تینوں چنگا لگدا ہے نا؟ مینوں پتا تو انہوں ویکھنی ہے وار وار. چمبو بات سن، تمہارا باپ تمہیں اچھا لگتا ہے نا؟ مجھے پتا ہے تم اسے دیکھتی ہو بار بار، پر وہ تینوں پیار نہیں کردا. اودے کولوں دور رہ، وہ جادو کرا دے گا، تینوں کو لے گا میرے کولوں. پر اسے دور رہو، وہ جادو کرتا ہے، چھین لے گا تمہیں مجھ سے. وہ بڑے رازدارانہ انداز میں گڑیا کو تنبیہ کر رہی تھی اور پھر ایک دم سے وہ بیان کرنے لگی تھی. گوپال میری چمبو کتھے ہے چھڈ آیا. گوپال دیوی دا واسطہ میری چمبیلی دے دے مینوں چمبا. گوپال میری چمبو کہاں ہے، کہاں چھوڑ آئے ہو اسے؟ گوپال دیوی کا واسطہ میری چمبیلی مجھے دے دو. فرشتے ایک دم سے ان کے بیان کرنے پر ان کی طرف بڑھی تھی، پر ماتا اسی وقت رونا چھوڑ کر پھر سے گڑیا سے مخاطب ہوئی تھی. چمبو گل سن، تیرا بابا تینوں چنگا ہے نا؟ مینوں پتا ہے تو انہوں ویکھنی ہے. اور پھر سہم کر ماتا نے کہا وہ تیری اکھاں کڈ لے گا، نہ ویکھ انہوں. اس لیے تیرے بابے دے فوٹو وے ایس وچ انہوں ویکھیا کر، وہ تمہاری آنکھیں نکال لے گا. مت دیکھو اسے، یہ لو تمہارے باپ کی تصویر ہے، اس میں اسے دیکھا کر. اور بسنتی نے ایک فرض کارڈ گڑیا کی فرضی جیب میں ڈال دیا تھا. فرشتے اب بسنتی کے پاس زمین پہ بیٹھ اپنا تعارف کرانے کے لیے مؤثر الفاظ کا انتخاب کی کوشش کر رہی تھی جب بسنتی نے گڑیا کو اپنے منہ کے قریب کیا تھا اور سرگوشی سے اس کے انداز میں کہا تھا، مینوں پتا ہے تو میری چمبیلی نہیں، چمبیلی تے دیوی کولے، پر میری چمبیلی نہیں دیندا ہو. تو ایک واری مینوں ماتا کہہ دے، بس ایک واری کہہ دے. گوپال میری چمبیلی دے دے، مجھے پتا ہے تو میری چمبیلی نہیں ہو. چمبیلی تو دیوی کے پاس ہے پر وہ میری چمبیلی نہیں دیتا واپس. تم ایک بار مجھے ماتا کے دو، میں ایک بار بس. گوپو میری چمبیلی دے دو. وہ پھر سے بیان کرنا شروع کر چکی تھی جب فرشتے نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر بسنتی ایک دم سے خوف سے پیچھے ہٹی تھی اور وہ بھی فرشتے کی طرف دیکھنے کی بجائے سامنے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ رہی تھی. میں نہیں جانا ہجے، میری چمبا نہیں آئی، میں نہیں جانا ہجے، آجا چمبو لین آ گئے نے مینوں، میں نہیں جانا، آ جاؤ چمبیلی لینے آ گئے ہیں مجھے، میں نہیں جانا. بسنتی ایسے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے کوئی اسے شکنجے میں پھنسا رہا ہو اور خود کو اس شکنجے سے نکال رہی ہو. ماتا میں چمبیلی آ گئی، میں واپس، دیکھ میں تیری چمبیلی ماتا. فرشتے بھرائی ہوئی آواز میں اسے بلا رہی تھی. بسنتی حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی. آنکھیں بھی وہی تھی، نیلی روشن.
रंग रूप भी वैसा ही था, दमकता अंगारे जैसा। और कैसी मुशाबत थी इस चेहरे में गोपाल की, ये मेरी चंबेली ही है। इन्होंने एकदम से अपनी बाहों के हल्के में लिया था और अब यकीन और बेयकीनी के बीच मुब्तला कभी इसे चूमने लगती और कभी आंखें बंद करके दोबारा खोलती, जैसे समझ ना पा रही हो कि यह हकीकत है या ख्वाब। हेलो मिस्टर गोपाल ठाकुर जी, इंस्पेक्टर मुआज मैं ही बात कर रहा हूँ। अरविंद गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द अदालत इसे सजा भी सुना दी जाएगी, लेकिन इस तरह तो ये बात फैल जाएगी और मेरे बेटे की जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। गोपाल परेशान हो गए थे। नहीं मिस्टर गोपाल, ऐसा नहीं होगा। अरविंद की सजा जरूर मिलेगी, पर आपके बेटे का नाम लीक आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इंस्पेक्टर मुआज के लहजे की मजबूती ने गोपाल ठाकुर को मुतमिन कर दिया था। बसंती की जिंदगी खत्म हो चुकी थी और अब वो फरिश्ते की गोद में सर रखे अबधी नींद सो रही थी। फरिश्ते के आंसू माता के गाल को भिगो रहे थे। वो अभी अभी तो माता के बालों में उंगलियां चला रही थी। माँ का लम्स वो उंगलियों के पोरों से अपनी रूख में उतार रही थी। कब्र या शमशान घाट, बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था। फरिश्ते मुसलमान थी, लेकिन गोपाल और अजमीर हिंदू, और इस पागलपन में बसंती कुछ भी नहीं थी। फरिश्ते के लिए अपनी माँ को जलते देखना मुश्किल था। इसे पता होता माता मर जाएगी ताकि वो जलाई ना जाए। वो गोपाल ठाकुर के कमरे में आई थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कहो। गोपाल ठाकुर ने बिना इसकी तरफ देखे इसे बोलने की इजाजत दी थी। फरिश्ते हैरान थी, इसका बाप इसे आज भी इतनी नफरत करता है कि इसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं। मैं अपनी माता को जलता नहीं देख सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं इन्हें जलता देखने की। माता ने सारी जिंदगी सिर्फ आपकी वजह से अजाब सहा है, औलाद खोने की आग में जली है, अब और नहीं। मैं इन्हें मिट्टी में उतारना चाहती हूँ, ठंडी पुरसुकून मिट्टी में। इसने तकरीर के अंदाज में बात मुकम्मल की थी और अब अपने बाप के किसी जाहिलाना रवैये की मुंतजिर थी। पर गोपाल ने नजरें हनूज झुकाए इसे कहा था, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारी माता अगर हवास ना खोती तो शायद मुसलमान ही होती, पर इस सब के लिए मेरी एक शर्त है। और फरिश्ते मुस्कुरा दी थी। ऐसा नरम रवैया बिना किसी मकसद के तो हैवान सिर्फ इंसान पर जचता भी नहीं था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। वो पलट गई थी। माता की तदफीन के बाद वो सबसे पहले गोपाल के पास आई थी ताकि इसकी शर्त पूरी कर सके, हमेशा के लिए इससे लाताल्लुक हो जाए। पर इसकी शर्त सुनकर वो कुछ बोलने के लायक नहीं रही थी। मैं जानता हूँ फरिश्ते, मेरा गुनाह मुआफ किए जाने के काबिल नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे मुआफ़ी की भीख मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो फरिश्ते के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और नदामत के आंसू सब इनके गुनाहों की स्याही धो चुके थे, और फरिश्ते ने इनके बंधे हाथ अपने दोनों हाथों में छुपा लिए थे। वो माता को खो चुकी थी, बाप को खोने का हौसला इसमें नहीं था। बाप बेटी खुद ही मिल मिल कर रोए। कोई मुझे भी कंपनी दे दे। अजमीर व्हीलचेयर पर विराजमान दरवाजे पे मौजूद मस्कीन सी शक्ल बनाए भीगी आंखों से इन्हें देख रहा था। बस दीदी, अब आप जल्दी से अपना सामान पैक करो और यहाँ आ जाओ अपने घर। हाँ बेटा, अपने घर आ जाओ वापस। ये घर तुम्हारे बगैर अधूरा है, प्लीज इसे मुकम्मल कर दो। और इसने हामी भर ली थी। फरिश्ते अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि पापा मामा से कैसे बात करें, जब शामिर ने अंदर आने की इजाजत मांगी थी। फरिश्ते ने जताती नजरों से शामिर की तरफ देखा। जो इसके सर पे खड़ा इजाजत मांग रहा था। कमरे में तो आ चुके हो, फिर इजाजत मांगने की वजह? वो इसे शर्मिंदा कर रही थी। आदत पड़ गई है यार, बर्दाश्त करो। मतलब मौसूफ के कान पर तो जूं भी नहीं रेंगी। ये क्या, तुम अपना सामान पैक नहीं किया? ऐसे ही जाना है क्या, बिना सरो सामान? अब वो इसे देख रहा था और वो सोच रही थी कि इस शख्स को हर बात कैसे पता चल जाती है। अबे यार, अब किन सोचों में गुम हो गई हो? अजमीर से बात हुई थी, इसने बताया था तुम्हारा प्लान। अब पैकिंग करो, पापा ने इन्हें शाम के खाने पे इनवाइट कर लिया है ताकि अच्छे से तुमको अलविदा कर सकें। पापा को पता है मेरे जाने का? जी मैंने ही बताया था। आपको तो जहमत नहीं हुई पापा से पूछना तो दूर, इन्हें बता ही दो। बट डोंट वरी, इनका दिल बहुत बड़ा है, माफ कर चुके होंगे तुम्हें। इस बार शामिर थोड़ा खफा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा को क्या कहूँ और कैसे कहूँ, इसलिए मैंने पैकिंग नहीं की। पापा की इजाज़त के बगैर पैकिंग का सोच भी नहीं सकती मैं। फरिश्ते ने अपनी सफाई पेश की थी और ये सच भी था। गुड, फिलहाल मिल चुकी है तुम्हें इजाज़त, सो पैकिंग करो। और बाकी रही तुम्हारी सफाई तो दे दूंगा वो भी तुम्हारे पापा को। शामिर वापस अपने मूड में आ गया था। और हाँ, एक अहम बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया, मोहब्बत करती हो मुझसे? शादी के लिए रिश्ता भेज दूं? वो एकदम सटपटा गई थी।
اس اچانک سوال پر اس کا دل بہت تیز دھڑکا تھا اور پلکیں حیا کے بہت سے جھک گئی تھیں۔ ایکسکیوز می میڈم، اسٹار پلس کی ہیروئن کی طرح جواب مت دیجیے گا، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سیدھے سے جواب دیں، محبت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ شامیر ہنسی دباتے سنجیدگی کے ساتھ اسے کہہ رہا تھا۔ فرشتے کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تھی۔ نہیں شامیر، سوری، میں تم سے محبت نہیں کرتی، محبت میں کسی اور سے کرتی ہوں۔ شامیر کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہے۔ وہ وہاں سے فوری جانا چاہتا تھا، پر فرشتے کی بات ابھی جاری تھی۔ ہاں، اگر تم یہ پوچھو کہ تم پر اعتبار کرتی ہوں تو سچ میں تم پر خود سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں، اور اگر تم پوچھو کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں تو تمہارے لیے میری پسند تمہاری سوچ کی حد سے بھی زیادہ ہے، اور اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہوں گی تو سچ میں میرا جواب ہاں ہی ہوگا، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے میں اس شخص کے ساتھ رہ سکوں گی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اور وہ جو اپنے رقیب کا نام سننے کی ہمت اکٹھا کر رہا تھا ایک دم چونکا۔ مسٹر سٹوپٹ، میں پاپا کی بات کر رہی ہوں۔ کمرے سے باہر کھڑے جہاں زیب اپنے بچوں کا خوشیوں بھرا کہکا سن کر وہیں اللہ کے سامنے سجدے میں جھک گئے تھے۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے جب وہ اپنے بابا اور اجمیر کے ساتھ گھر آئی تھی۔ اجمیر گوپال کے ساتھ اس کے روم میں ہی رہتا تھا۔ اپنے کمرے سے اسے خوف آتا تھا۔ فرشتے کو ایک الگ کمرہ دیا گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں بابا؟ اجمیر نے اپنے باپ کے پاس لیٹے ان سے اجازت طلب کی تھی۔ گوپال کروٹ لے کر اجمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں پوچھو۔ ہنومان جی نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تھا جن کے پاس وہ مورتی ہو ان پہ کوئی مصیبت نہیں آتی، پر میرے تو وہ بالکل پاس تھی، پر اس نے مجھے نہیں بچایا، وہ تو خود بھی ٹوٹ گئی۔ کیوں بابا؟ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتا، میں خود نہیں سمجھ پا رہا۔ گوپال نے بے بسی سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بابا، کیا آپ کو نہیں لگتا ہم غلط رستے پہ ہیں؟ بھلا اس پوری کائنات کی خالق یہ مورتیاں کیسے ہو سکتی ہیں جو خود تخلیق کی گئی ہوں؟ اچھا پاپا، کیا آپ نے ہنومان جی یا دیوی ماتا کو اصلی روپ میں دیکھا ہے؟ گوپال نے نہیں کہہ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ ایسا کیوں پوچھ رہا ہے۔ اجمیر نے ان کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کے پاپا نے دیکھا؟ گوپال کا جواب پھر نفی میں تھا۔ ان کے پاپا نے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، بس ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بتایا ہم نے وہی مانتے آ رہے ہیں۔ گوپال کافی الجھ سے گئے تھے۔ پاپا، آپ کو نہیں لگتا یہ سب بس قصے کہانیاں ہیں، کچھ وہمی یا نفسیاتی طور پر بیمار لوگوں کی، جو نسل در نسل چلتی ہم تک آ پہنچی ہیں؟ کیا کریں پھر اب؟ یہ دنیا کسی نے تو بنائی ہے نا؟ کون ہے پھر وہ؟ کہاں ہے؟ ملتا کیوں نہیں؟ گوپال کی اس سوال پر اجمیر سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر بولا، پاپا کوئی تو ہے جس نے یہ سب بنایا ہے، اور یقیناً بے وجہ تو نہیں بنایا، شاید ہم ہی اسے تلاش نہیں کیا، شاید۔ پر اب سو جاؤ، میں تھک گیا ہوں۔ گوپال کھریدے لہجے میں یہ کہہ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی، پر نیند ان کی آنکھوں سے روٹ چکی تھی۔ وہ اندھیرے میں بے سمت دوڑ رہی تھی، اسے نہیں پتا وہ کہاں جا رہی ہے، یہاں کیسے آئی۔ وہ بس بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گہرے گڑھے میں گر گئی، اور گڑھا مٹی سے بھرنے لگا۔ وہ خوفزدہ چیخ رہی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے مٹی کے بنائے ہوئے کچھ مجسمے اس مٹی میں ظاہر ہوئے تھے۔ یہ سب مجسمے اس کے بنائے ہوئے تھے۔ وہ شوق سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھی کا مجسمہ تھا جسے اس نے مارگلا زو میں جھومتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے بلند اور پروکار وجود سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ دوسرا مجسمہ شیر کا تھا جس کی آنکھوں کو اس نے خاص ابھارا تھا، جن میں شاید حیوانیت تھی۔ تیسرا مجسمہ خود اس کا اپنا تھا۔ اسے یاد تھا اس نے ایک آدمی کو سانپ کا تماشا کرتے دیکھا تھا۔ سانپ کا وجود بہت پراسرار سا لگا۔ اس نے بہت شاندار اور وقار کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے اپنا مجسمہ بنایا تھا اس پراسرار مخلوق کے ساتھ۔ مجسمہ سازی اس کا شوق تھا، جبکہ جہاں زیب کو اس آرٹ سے نفرت تھی، اس لیے وہ چھپ کر مجسمے بناتی، ان پہ رنگ کرتی اور جی بھر کر خود کو سراہنے کے بعد انہیں لاکر میں رکھ دیتی۔ مٹی اس کے ناک سے اوپر جا چکی تھی، پر اس کی گھٹن نہیں ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اور اب وہ بند آنکھوں سے کاغذ پہ بنائے اپنے خاکے دیکھ رہی تھی۔ ان میں ایک خاکہ اس نے اپنا اور شاہ کا بھی بنایا تھا۔ چاندنی رات میں شاہ کسی پتھر پر بیٹھا تھا، اس کا ایک ہاتھ زمین سے ٹیک لگائے تھا اور دوسرا اس کی گود میں۔ وہ دور سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ میں کھویا ہوا تھا، اور فرشتے اس کے کندھے پہ تھوڑی یعنی چن ٹکائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
پانی سے منکس ہو کر چاندنی کا عکس لہروں کی صورت ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ایک خاکے اس پاپا کا بھی تھا جو اس نے تب بنایا تھا جب وہ 8ویں کلاس میں تھی، اور یہ خاکہ ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ جب اس نے یہ خاکہ بنا کر پاپا کو دکھایا تھا تو وہ بہت سخت برہم ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی وقت یہ خاکہ پھاڑ دیا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کا چہرہ تھا جس پہ خوف و رقم تھا۔ فرشتے نے کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ ایک فن ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ رنگوں کو کھیل ہے اور مجھے پسند ہے، مجھ میں تخلیق کی صلاحیت ہے، میں اسے کیوں نہ انجوائے کروں؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب جہانزیب ہمدانی کمرے میں آئے تھے۔ میری بیٹی ناراض ہے اپنے پاپا سے، اور فرشتے کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ فرشتے، سوری بیٹا، اصل میں تفسیر بنانا گناہ ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ تصویر کسی بھی طرح سے بنائی گئی ہو، وہ چاہے ہاتھ سے، چاہے کیمرے سے، یا چاہے مٹی یا پلاسٹک سے، ہر صورت یہ گناہ ہے۔ تخلیق صرف خالق یعنی اللہ ہی کے شایان شان ہے۔ ایسی بے بنیاد تخلیق سے ہم وقتی خوشی کے بدلے قیامت کا بدترین عذاب خرید لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے بیٹا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں گے ان تصویروں میں روح ڈالو، اور جب ہم نہیں ڈال پائیں گے، اور یقیناً ہم نہیں ڈال سکتے، تو یہ تصویر ہم پر مسلط کر دی جائیں گی۔ اور بیٹا آپ ہی بتاؤ، کوئی باپ اپنی اولاد کو کیسے عذاب کا خریدار بنا سکتا ہے؟ اپنے ایک پاپا کی باتیں اس نے غور سے سنی تھی، ماننے کا ارادہ بھی کیا تھا، پر پھر شوق کے آگے صرف اتنا سمجھ آیا تھا کہ کسی کو بتائے ہی نہ، اور بس اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ مجسموں سے محبت تو یہ وراثت میں ملی تھی، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں پیدائشی بت پرست ہوں، میری فطرت میں بت پرستی ہے۔ شرک کی مٹی اب اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی جب اس کے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ بیٹا، ہر انسان فطرت وحدانیت پر ہی پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے ماں باپ پہ منحصر ہے کہ وہ اسے کیا بنا دیں۔ شکر ہے اللہ کا میرے ذریعے اللہ نے تم کو اس کی فطرت وحدانیت پہ قائم رکھا ہے۔ یہ اس کے پاپا کی آواز تھی، اس کے جسم میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی تھی۔ شیطان کا کام ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا، اور وہ ہر بری چیز کو سجا سنوار کر اسے پیش کرتا ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کا حصہ لگنے لگتی ہے۔ جہانزیب کی آواز پھر سے اس کے کانوں میں گونجی تھی، پر پاپا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز اصل میں بری ہے؟ فرشتے نے بہت سوچ کر سوال کیا تھا۔ چل جاتا ہے پتا، جہاں شیطان داؤ چلتا ہے وہاں یہ جو دل ہے نا، اس میں اللہ کی کھٹک پیدا کر دیتا ہے۔ انسان وہ کام لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، پھر بھی کبھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اور فرشتے واقعی مطمئن نہیں تھی۔ اللہ کی نافرمان ہونے کا احساس اسے نادم کر رہا تھا۔ جب شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے یا چیزیں خوبصورت کر کے دکھائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے پاپا سے اس سب کا حل پوچھا تھا۔ تعوذ پڑھا کرو، اور اب وہ تعوذ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، ہونٹوں پہ جمی مٹی اسے پڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ تب اس نے دل میں تعوذ پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ ایک دم اسے شدید گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بار بار تعوذ پڑھنا شروع کر دی تھی، اور شرک کی وہ گندی مٹی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ اب گڑھے میں سفید روشنی سی بنی سیڑھیاں تھیں، گڑھے سے باہر نکلنے کا واحد راستہ، پر یہ تو روشنی سے بنی ہے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ ان سیڑھیوں سے گزارا اور وہ واقعی آر پار ہو گیا تھا۔ بھلا اس پہ کیسے چڑھا جا سکتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی، اور وہ شرک کی مٹی پھر اس سے اپنے پیروں سے لپٹنے لگی تھی۔ لیکن پھر اس نے بہت اطمینان سے سیڑھی پر پاؤں رکھا، اور اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے، اور دل سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ انما امر اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی، نہ گھٹن تھی نہ تھکن۔ دور مؤذن تہجد کی صدا دے رہا تھا، فجر بھی اکثر چھوڑ دینے والی۔ وہ اپنی روح میں سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تجوید کے ساتھ قرات کر رہی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں اکثر اس کی قرات کرتے تھے اکثر۔ اور ساتھ والے کمرے میں موجود دو نفوس نے اپنے سینے کو دین برحق کے لیے کھلتا محسوس کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے اور جب چاہے ہدایت دے، اور بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ امید ہے جی آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔